रिसेंटली 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्टेड लोगों को उठाया गया। जिन बंदों को उठाया गया है उनका कसूर क्या था, आइन और कानून के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। हुकूमत की ये क्रिमिनल खामोशी जो है, मैं समझता हूँ इसमें शकूक और शुबात और बढ़ेंगे। हुकूमती दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमती दहशतगर्दी के आगे हम झुक नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आसिफ अली जरदारी के इंतहाई जो करीबी साथी हैं उनके गायब होने का मलबा पूरा का पूरा हुकूमत पाकिस्तान पे डाल रही है। 3 लोग सिंध से और एक शख्स जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो लापता हुआ है या गिरफ्तार हुआ है। तो उसका पूरा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे डाल रही है। और उनका ये कहना है कि इससे पहले जब भी हमने कानून साजी की थी तो उसमें ये बात तय थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स पे और सियासी मकासद के लिए गिरफ्तारियां नहीं हों। तो ये हमारे बंदे क्यों गायब हो रहे हैं। साथ ही साथ उज़ैर जान बलोच को, ये लियारी गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा करैक्टर है। उज़ैर जान बलोच मामा फैजू का बेटा है। मामा फैजू जो है वो बहुत बड़ा करैक्टर हुआ करता था यहाँ लियारी का। उसके बाद रहमान डकैत था। रहमान डकैत के बाद उज़ैर बलोच जो है वो लियारी का सरदार बना था। और इसके पाकिस्तान पीपल्स के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ढके छुपे नहीं रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी के लोग इसकी दावत पे वहाँ जाते रहे हैं लियारी में, इनसे तोहफे वसूल करते रहे हैं और अक्सर मुलाकातें करते रहे हैं। उज़ैर जान बलोच के नामजद किए हुए तीनों लोगों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी में टिकट दिया था 2013 में। और उस जीत के बाद उसको सेलिब्रेट करने के लिए वजीर आला सिंध और आसिफ अली जरदारी साहब की बहन फयाल तालपुर साहिबा वो भी तशरीफ ले गई थी और दीगर लोग भी वक्तन फवक्तन उज़ैर बलोच से मिलते रहे हैं। ये लियारी गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लियारी का एक डॉन है। 54 इंतहाई संगीन मुकदमात इसके ऊपर हैं। कल इसको फौज ने अपनी तहवील में ले लिया क्योंकि एक मुकदमे में इसकी जमानत हुई थी, अभी बाकी मुकदमात इसके चल रहे थे। फौज ने इसको अपनी तहवील में ले लिया है और बताया यह गया है कि इसने जासूसी की है, इंफॉर्मेशन दी है दुश्मन एजेंसीज को। ये एक एलिगेशन उज़ैर बलोच के ऊपर है। अब ये वही उज़ैर बलोच है जिसने इंकशाफात में से एक इंकशाफ ये किया था कि खालिद शहनशाह को मैंने कत्ल करवाया है। खालिद शहनशाह वो करैक्टर है, इसकी एक वीडियो आपको याद होगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस दिन शहीद किया गया उनके साथ एक शख्स खालिद शहनशाह, ये बिल्कुल जो साथ खड़ा हुआ है टोपी वाले शख्स के आगे, ये खालिद शहनशाह था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर और बिलावल हाउस का वफादार। ये बड़ी मशकूक हरकतें करता पाया गया था। कभी एकदम नीचे बैठ जाता था, कभी ये किसी को इशारा करता था। इसके इन इशारों की वजह से इससे इन्वेस्टिगेशन की तवक्को की जा रही थी कि इससे पूछा जाए कि इसको बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मामले में क्या पता है और जो उस दिन ये इशारे कर रहा था उनके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि पता चलता इसको कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच ने एक इंकशाफ किया फरवरी 2015 में कि उसने ही खालिद शहनशाह को मरवाया था और 22 जुलाई 2008 को खालिद शहनशाह का कत्ल हुआ था। मेरे साथ जो मेहमान मैं तारुफ आपको करवाऊं, उसके बाद हमने आज इन चीज़ों पे डिबेट करनी है। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह साहब, लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, हमारे साथ PMLN से मौजूद है, बहुत शुक्रिया राणा साहब। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बड़ी मेहरबानी आपकी। शहरयार अफरीदी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और शाहिद लतीफ़ साहब, ये एनालिसिस देंगे मुख्तलिफ मामलात पे, अपना पहले भी देते हैं, ये हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा, एक बंदा उठाया गया है इस्लामाबाद से, जरदारी साहब का साथी या करीबी, और 3 लोग जो हैं वो सिंध से उठाए गए हैं, तो वफाक कैसे जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं आपकी जो जजमेंटल है, जो आप जजमेंटल हो गए, उसको मैं करूं कि लियारी के जो हालात थे
وہ ہماری گورنمنٹ میں صحیح ہوئے ہیں. ہمیں گینگسٹر ملے تھے اور وہ جو دعوت تھی وہ ہمارے ایم پی ایس کی طرف سے تھی. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ دباؤ میں آ کر حلق اٹھا چکے ہیں, کیونکہ اس وقت تو وہاں کے سارے لوگ ان کے کنٹرول میں تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ وہ دعوت کس کی تھی. ایم پی ایس کی دعوت تھی. آپ جو اپنی تصویر دکھا رہے ہیں اس میں وہ محترمہ فریال صاحبہ کو قرآن شریف پیش کر رہا ہے. تو اگر کوئی شخص ایک برقعے والی عورت کے ساتھ آ کے قرآن شریف پیش کرے گا تو کوئی بھی شخص و انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ قرآن شریف لایا ہے. تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جی وہ اس طرح سے مسئلہ تھا اور اس کی دعوت پر نہیں گئے تھے. یہ بات پتہ نہیں کتنی دفعہ کلیئر ہو چکی ہے, لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے لوگ کس کے اشارے پہ اپنی اینکرشپ کرتے ہیں, کون ریسرچر یہ لکھ کے دیتا ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیس سے معلومات کی ہے اور پولیس کے پاس یہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب لوکل پولیس کے پاس یہ نہیں ہیں تینوں لوگ, تو جو طریقہ واردات ہے وہ بھی بہت عجیب سا ہے. گاڑی میں ٹریکرز وغیرہ ہوتے ہیں, پتہ چل گیا ہے کہاں سے اٹھایا گیا ہے. مری صاحب کی تو کینسر اور ہارٹ کی جو میڈیسن تھی ان سمیت اٹھایا گیا ہے. تو یہ طریقہ واردات کوئی نیا نہیں ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آئین پاکستان آرٹیکل 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو بھی آپ نے گرفتار کیا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر آپ پروڈیوس بھی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اس پہ کیا چارجز ہیں. جیسے کہ عزیر بلوچ کو پروڈیوس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے تو اس پر عمل کیا ہے, لیکن جس کے اشارے پہ اب یہ کام ہوا ہے اور جو ذمہ دار ہیں یہ ان کی کوئی کہانی ہے. ہم تو بالکل یہی کہیں گے. 90 کے دور کا مجھے یاد آ رہا ہے, 90 کے دور میں بھی یہی ہوا تھا. جی 90 میں بھی میں وہی بتا رہی ہوں, 90 میں بھی یہی ہوا تھا کہ فوزی علی کاظمی اور بیشتر لوگوں کو اٹھایا گیا تھا اور پھر یہ سلسلے شروع ہوئے تھے. اس میں بھی اٹھائی گئی تھی اور میرے اوپر ڈبل مرڈر کیس جو ہے وہ لگایا گیا تھا اور ویپن سپلائی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر داخلہ صاحب کو بہت سنجیدگی سے اس میں سوچنا چاہیے اسلام آباد سے اور اس طرح سے کون لوگ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب, ہم بھی یہی سوال کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, بندے کو کسی نہ کسی عدالت میں تو پیش کرنا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کو کیا کہیں, یہ ماورائے قانون ہے یا نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب. جی دیکھیں عمران صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کے غائب ہونے کی یا اٹھائے جانے کی بات ہے تو اس میں یہ کوئی پہلے لوگ تو نہیں ہے کہ جو اس ملک میں اٹھائے گئے ہیں یا غائب ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی دوسرے صوبوں میں بھی لوگ اٹھائے گئے ہیں, لوگ غائب ہوئے ہیں اور بعد میں پھر لوگ خود ہی واپس آ گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ رضا صاحبہ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور خواہ مخواہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جن کو وہ بے گناہ خود بھی سمجھتے, ان کو خود پتا ہے کہ وفاقی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے, ان کو خود پتا ہے کہ وزیر داخلہ کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو نام لینا چاہتے ہیں وہ لے نہیں سکتے اور اس لیے پھر جو ہے وہ یعنی وفاقی حکومت ملوث نہیں ہے تو کیا ذمہ دار بھی نہیں ہے سر؟ اگر وفاقی حکومت ملوث نہیں ہے تو کیا ذمہ داری بھی نہیں بنتی؟ وفاقی حکومت لنگڑی لولی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کے دماغ نہیں ہے اور دماغ نہیں ہے, اس کا آرڈر نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتی. وہ اتنی بے بس ہے کہ ڈاکٹر عاصم جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت خاموش ہے, وفاقی حکومت کو پتہ ہی نہیں, اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ جی رانا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے دل کو خوش رکھنا ہے تو اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بے شک یہ گفتگو جو ہے بار بار کریں. نہیں رانا صاحب, میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن آپ دیکھیں سندھ میں خواجہ اظہار پہ ہاتھ ڈالا گیا تو حکومت سندھ نظر آئی کہ یہ غلط طریقہ ہے اور راؤ انوار کو معطل کیا گیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟
جی رانا صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کہاں پہ نظر آئے اور کہاں پہ نظر نہیں آئے. دیکھیں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے متعلق جو ہے وہ پتہ جوئی کرے، ان لوگوں کو تلاش کرے. لیکن نہ سندھ گورنمنٹ اس میں ملوث ہے، نہ وفاقی حکومت اس میں ملوث ہے، اور پیپلز پارٹی بخوبی اس بات کو جانتی ہے کہ ان میں وہ ملوث نہیں ہے. نہ سندھ گورنمنٹ ملوث ہے اگر کوئی سندھ سے اٹھایا گیا ہے، اور نہ وفاقی حکومت ملوث ہے اگر کوئی. اچھا رانا صاحب چلیں، اپنا وفاقی حکومت اگر ملوث نہیں ہے، اپنا موقف تو اس پہ دے سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یعنی ایک سٹانس تو ہوتا ہے نا، حکومت کی اپنی ایک عملداری تو ہوتی ہے نا سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجرمانہ خاموشی ہے خورشید شاہ صاحب کا ایلیگیشن. نہیں، اس میں اب خورشید شاہ صاحب اور اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس پہ ملوث ہے تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، انہوں نے وفاقی حکومت سے کسی لیول پہ جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. وفاقی حکومت نہیں، خاموشی اس میں کیا ہے. خاموشی یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی اٹھانا اور اس کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کورٹ آف لا میں پیش نہ کرنا، یہ غلط ہے. اور جن کو اٹھایا گیا لیکن رانا صاحب آپ نے تو ابھی یہ کہا نا کہ 2-4 دن میں آ جائیں گے، پہلے بھی آئے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا رانا بات کرتے ہیں اگر وفاقی حکومت نے. نہیں تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ گئے اور آئے اس پہ تو کبھی آپ نے تو نہیں مچایا. نہیں رانا صاحب، جب جن لوگوں پہ آپ شور مچا رہے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ جاتے رہے اور آتے رہے واپس، اس کے اوپر تو کبھی آپ نے شور نہیں مچایا. اس کے تو اوپر آپ نے کبھی نہ سندھ گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا نہ وفاقی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا. رانا صاحب ہم نے شور اگر نہ مچایا ہوتا تو آرمی کورٹ میں جب بننے لگے تو اس میں ترامیم جو کی ہیں وہ ہم نے یہی تو کی ہیں کہ ہیومن رائٹس کو وائلیشن اس کی نہیں کی جائے، اور آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں پروڈیوس کیا جائے اور ڈکلیئر کیا جائے. اور ہم نے یہ بھی شور مچایا کہ ان کو جو ہے وہ پورا ایک وکیل کی اور اس کی سہولت دی جائے. ہم نے شور مچایا، ہم نے نہیں ہونے دیا آرمی ایکٹ پاس جب تک کہ یہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی امینڈمنٹ سجیسٹ کی ہے تو اس امینڈمنٹ کو اگر کسی نے تسلیم کیا ہے تو بالکل جو مقصد آپ کا تھا تسلیم کرنے والوں کا بھی یہی مقصد تھا. بالکل لیکن جو آپ چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں. آپ نے تسلیم کر لی لیکن ہم نے شور مچایا. ہم نے شور مچایا. آپ یہ بات یہ دیکھیں، آپ نے تسلیم کی بہت اچھی بات ہے لیکن ہم نے تو شور مچایا نا. بات یہ ہے نا کہ یہ شور آپ نے آج 3 کے لیے مچایا ہے نا، اس سے پہلے 30 لوگوں کے لیے تو آپ نے پہلے ہم یہی کر سکتے تھے نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ثناء اللہ صاحب کا شکوہ یہ ہے کہ شور مچانے کی ضرورت نہ پڑتی. جی رانا صاحب آپ غالباً دیکھیں اس سے پہلے اس لیے شور نہیں مچایا کہ رینجرز جو کام کر رہی تھی وہ ان کے اٹھا رہی تھی، ان لوگوں کو اٹھا رہی تھی جو اگست میں پاکستان کے خلاف تقریر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ ملوث نکلے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہر چیز میں شامل تھے، اور ہم نے یہ ایکٹ بنا کے دیا تھا کہ وہ 90 ڈیز کے لیے ڈیٹینشن میں جا سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی تو ہم نے آرمی ایکٹ کے وقت ہم نے کہا کہ نہیں، اس میں امینڈمنٹ کی جائے، یہاں وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو ہم نے شور مچایا اور ہم یہ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں دیے تھے یہ اختیارات، تمام ایک سیکنڈ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے اور وفاقی حکومت نے تو ہاتھ چھاڑ دیے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں پکڑے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں پکڑے، تو کم سے کم یہ تو آپ کو اب یقین آ گیا کہ یہ نہیں تو ساری ایجنسیز انڈر دا کنٹرول آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہیں، اور وزیر داخلہ آرڈر کریں کہ پروڈیوس کیا جائے عدالت میں. جی رانا صاحب کوئکلی، پھر میں نے شہریار آفریدی صاحب سے بات کرنی. جی رانا صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا. کراچی میں بھی تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بڑا گلہ رہا ہے پچھلے مہینوں میں، پچھلے سالوں میں، کہ ان کے لوگ اٹھائے گئے ہیں. ان کو بڑا گلہ رہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں ان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور اس کے متعلق سندھ گورنمنٹ کیا کرتی رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟
معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک میں نے اسی کا جواب دیا ہے، میں نے اسی کا جواب دیا ہے کہ رینجرز کو اختیارات دیے گئے. میری بات آپ پوری سن لیں شہلا رضا صاحبہ. دیکھیں بات یہ ہے، نہیں رانا صاحب آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو لوگ اٹھائے جا رہے تھے، جو لوگ اٹھائے جا رہے تھے ان کو اختیارات دیے گئے تھے رینجرز کو. بالکل سمجھتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، نہیں کسی کو غائب کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا. غائب کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا. ہم نے تو شور مچایا اس پہ، نہ سندھ میں، نہ کراچی میں، نہ کسی اور جگہ پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو، پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈرشپ کو ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کنسنسس کرنا چاہیے اور ان معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے. سر کنسنسس تو ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا. دیکھیں جی نہیں دیکھیں بات یہ ہے عمران خان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ایم کیو ایم کے غائب ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو خاموش ہوتی ہے، اگر ان کے ہوتے ہیں تو کوئی اور خاموش ہوتا ہے، کسی اور کے ہوتے ہیں کوئی اور خاموش ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ایشو ہے ملک میں تو اس کو بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر بجائے اس کے کہ یہ اس طرح سے اب یہ وفاقی حکومت کے اوپر چڑھائی کریں، ہمارے اوپر چڑھائی کریں، اس کے اوپر یہ ایشو ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں جی کوئکلی. میں آپ بریک کے بعد دیجیے گا، مجھے شہریار حفیظ صاحب سے بات کرنی ہے. ایک اینگل اور ہے نا اس کے اوپر، یہ ایک اور چیز ہے. پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ان کے بندے چھوٹ رہے ہیں، بندے چھوٹتے چھوٹتے غائب ہونا شروع ہو گئے. یہ پھر کیسی نورا کشتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شہریار حفیظی صاحب آپ سن رہے تھے، شہلا رضا صاحبہ کہتی ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ بھی شریک جرم ہونے والی بات ہے. یہی ابھی وہ کہہ رہے تھے خورشید شاہ صاحب بھی کہ مجرمانہ خاموشی ہے. تو سر آپ تو کہہ رہے تھے ان کے بندے چھوٹ رہے ہیں، ان کے تو بندے غائب ہونا شروع ہو گئے، تو یہ نورا کشتی تو تاثر زائل ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران عمران خان ریاست میں، عمران بھائی، ایک آزاد ریاست میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ. کسی کی زندگی سے کھیلنا، جوڈیشل کلنگ ہو یا آپ نے اپنی ذات یا مفاد کے لیے کسی کو ڈیٹین کر دیا 30 دن 60 دن اور پتہ چلے کہ اس سے ذاتی رنجش ہو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 19 تک، اسی وجہ سے عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے اور کسی کی توجہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہاں کہ چاہے وہ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے، چاہے کسی نے بھی کچھ کیا ہو تو کم سے کم کنسرنڈ آدمیوں کے حوالے سے اس کی خیر و عافیت بتائی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ آج زرداری صاحب کے حوالے سے ان 3 بھائیوں کا جو نام جڑا ہوا ہے اور اسی طرف ایک اور کاکا، اگر یہ ان ایکٹیویٹیز یعنی منی لانڈرنگ، فیسیلیٹیشن کسی بھی کیپیسٹی میں ملک کے لیے خطرے کا یا 2 نمبر یا سبورسیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہر اس شخص کا جس کا 2 نمبر کام ہو، 10 نمبر کام ہو، لوٹ مار کے حوالے سے ہو، اس کا پیپلز پارٹی سے نام کیوں جڑتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، میں ایک جگہ پہ رانا صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو وہ پیپلز پارٹی کے جیالے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی جو دیار غیر میں سعودی اور مختلف جیلوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کے لیے اتنی آواز یا اتنی شدت کسی لیول پر کیوں نظر نہیں؟ سوال نمبر 3، ایان علی کے لیے تو لطیف کھوسا صاحب یا ایاز نائک صاحب پیپلز پارٹی کے کریڈیبل لائرز آتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسی طرح سیلف ایگزائل سے زرداری صاحب نکلتے ہیں، شرجیل میمن نکلتے ہیں، ڈاکٹر عاصم پر ایجنسیاں بلیک لکھ دیتی ہیں. بلیک مینز کہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. تو یہ خدا کے لیے یہ جو 2 پارٹیاں کھیل رہی ہیں، اس نے قوم کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے، اس ایک عجیب بھور میں پھنسا دیا ہے. لیکن ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ابھی آپ ڈیسیو نہیں کر سکتے. قوم باشعور ہے، میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. اور ایک اور چیز عمران بھائی، یہ جو سیاست صرف ارد گرد ہم میں جو کھیلی جا رہی ہے، یہ کچھ 2 جو خاندان ہیں، اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟
آپ کی بورنگ 62% سے بڑھ گئی ہے, عام آدمی ذلیل و خوار ہو رہا ہے, مائیں بچے, اور ابھی تو آپ نے سنا ہوگا گردے بیچنے والے اپنے بچوں سمیت لوگ اولادوں کو بیچ رہے ہیں. What I'm emphasizing on is کہ یہ جو نااہلی ہے, یہ جو قومی دولت لوٹ مار, لیکن شہریار صاحب آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے اس میں آپ نے ججمنٹ دے دی ہے کہ منی لانڈرنگ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونے کی نوید سنا دی ہے. ان لوگوں سے جو انہوں نے ڈیل کیا وہ قوم کو بتائیں. جی شہرزاد صاحبہ, یہ پیپلز پارٹی سے کیوں تعلق نکلتا ہے ایسے بندوں کا؟ اور آپ کو رانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ صرف ان بندوں کا زیادہ دکھ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, ہر ایک کا نہیں ہوتا. میں دونوں کے جواب دوں گی, ڈسٹرب نہ کریں. شہریار آفریدی میرا بھائی ہے, اس سے میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی جیالہ جیل میں نہیں ہے. ایک تھا ہماری گورنمنٹ میں حامد سعید کاظمی, آپ کے بندے نے اس کے اوپر کیس کیا تھا, وہ کبھی عدالت میں نہیں گیا اس کے خلاف کوئی ثبوت لے کر, کبھی نہیں گیا, لیکن ہم نے جیل میں رکھا. آج اس وقت تک تمام میڈیا جو ہے نا وہ کہتا تھا انہوں نے حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا, حج کرپشن حج کرپشن. آج ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, وہ آدمی آزاد ہے, لیکن مقبوضہ جو کیا کہنا چاہیے میڈیا ہے, مقبوضہ پریس ہے, وہ کچھ بھی نہیں بول رہی اس پہ, ایک پروگرام بھی نہیں کر رہی اس پہ. پہلے اتنے ہوتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے کہا کہ کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کی بات. بھائی ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ آرمی آپریشن کراؤ, اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے اور تمام سب نے اختیارات خود رینجرز کو دیے تھے کہ آپ ڈیٹینشن بھی کریں 90 ڈیز اور انٹیروگیٹ بھی کریں. اس پہ اگر کراچی کے کرمنلز اٹھے اور ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا, فیکٹری جلانے والوں سے تھا, چائنا کٹنگ سے تھا, سب چیزوں سے تھا, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انہوں نے خود ہی اختیارات دلوائے تھے رینجرز کو. ہم نے تو پھر بھی جب ان کو زیادہ شکوہ ہوا تھا تو ہم نے اسمبلی سے بھی اس کو پاس کرایا تھا, کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اسمبلی کے ووٹ سے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر عاصم کی بات ہے, کہیں بلیک نہیں لکھا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو ضمیر کا قیدی کہا ہے, اور جب ہم نے عاصم کے لیے شور مچایا تو کہا پیپلز پارٹی کا, اس لیے پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے, زد میں آ گئی. کیا آپ نے ثابت کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سوچیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عاصم کے ہاں ٹیررسٹ کا علاج ہوتا ہے, تو وہ ٹیررسٹ تک میڈیا چلا گیا اور ٹیررسٹ آزاد پھر رہا ہے, اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا, وہ تو نزلے بخار کا تھا اگر وہ ٹیررسٹ تھا. لیکن ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ گرفتار ہیں, تو وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کو آفیسز دو, وہ کیسے ہمیں کہیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ اور دوسری بات جو ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہم نے شور مچانا ضروری سمجھا تھا جبھی تو جو ہمارے اختیار میں تھا کہ لوکل پولیس کے ایکٹ پہ وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا تھا. جب کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے شہلا صاحبہ, میں آ رہی تھی زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں کو اٹھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا منوانا چاہ رہا ہے کوئی آپ؟ اچھا ایک بات اور دو باتیں اور کر لوں. جیل میمن پاکستان سے باہر ہے, آپ ای سی ایل میں نام ڈال دیتے ہیں وزارت داخلہ, پھر اس کا وکیل جاتا ہے کہ بھائی جو ملک کے اندر اور باہر جانا چاہتا ہو اس کا آپ نام ای سی ایل میں ڈالتے ہیں, آپ پہلے سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, کسی ایسے ہاسپٹل میں نہیں ہے کہ جہاں دل کا علاج ہی نہ ہوتا ہو, وہ نہیں آ سکا, آپ اس پہ ایف آئی آر کر رہے ہیں. اسی طرح اب اگر آپ ایان علی کی بات کرتے ہیں تو بھائی ایان علی کے اوپر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وکیل کا رائٹ ہے. اعتزاز احسن ان کے لیے کیس لڑے, افتخار چودھری کے لیے تو وہ غلط نہیں ہے. اعتزاز احسن اگر کیس لڑے پی ایم ایل این کے لیے, جب ان کے بڑے بڑے لوگ کون سے تھے, ایان علی کو تو ڈیفینڈ نہ کریں میڈم, وہ چلیں چھوڑیں. میں ایان علی کو نہیں ڈیفینڈ کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایان علی کا کیس لڑنا کون سی بری بات ہے, پاکستان کی ایک شہری ہے اور اس کا اتنی دفعہ ای سی ایل میں نام ڈال دیا. توفیق بٹ کا تو کبھی ڈالے نا, کبھی ٹافی بٹ کا جو اس سے زیادہ چیزوں میں پکڑا گیا ہے. اب آ گئی بات آپ کے کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, کہ آپ نے کہا کہ یہ کیوں کیا گیا. دیکھیں جی, دیوار پہ لکھا ہوا سب پڑھ رہے ہیں کہ پاناما کا فیصلہ آئے یا نہ آئے, لیکن نواز شریف کا خاندان اس میں پوری طرح انوالوڈ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی کو عدالت نہ جانا پڑتا جیسے اور ملکوں کے وزیر اعظم نے کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. اب انہیں معلوم ہے کہ فیصلہ آئے یا نہ آئے, نہیں معلوم کیوں نہیں آ رہا, سب اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں.
لیکن طریقہ یہ ہے کہ اب سیاست ایسی کر دو کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ دوسروں کو کھیلنے دیں گے. تو یہ بالکل 90 کی دہائی والا ہوا ہے, جیسے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ 11.5 سال جیل میں رکھا گیا, زبان کا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں انتقامی سیاست, یعنی آپ ایلیگیشن کو واپس لا کے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ ڈال رہی ہیں جو پاناما کو فیس کر رہی تھی. میں رانا ثناء اللہ صاحب بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب میں آپ کے سامنے سوال رکھوں. شیلہ رضا صاحبہ کچھ چند سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہی ہیں. جی کوئکلی شیلہ صاحب آپ فرمائیے کیا جملہ کیا کہنا ہے. دیکھیے یہ انتقامی سیاست ان کا پرانا شیوا ہے. میں اس کی ذاتی وکٹم ہوں. مجھ پہ ڈبل مرڈر کیس بنائے تھے, میں اسٹوڈنٹ تھی, مجھ پہ ویپن سپلائی بنایا گیا تھا. اور آج آپ دیکھیں مقافات عمل پہ میں یقین رکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ سب ان کی اپنی بیٹی بھی سیاست کر رہی ہیں, لیکن بار بار ٹکر چل رہے ہیں کہ ہمارے کوئی جائیداد نہیں ہے, ہماری کوئی کمپنی نہیں ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, اور بعد میں نکلتی ہے. تو ان کا امپریشن کیا ہے. اور میں ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کر رہی ہوں ایز ڈیپٹی اسپیکر, سیکنڈ ٹینیور رانا صاحب ہو گیا جی. رانا صاحب انتقامی سیاست 90 کی دہائی, لیکن سر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ٹائمنگ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب اپنی شروع کرتے ہیں, میاں صاحب کا پاناما کے اندر فیصلہ آنے والا ہے, اور ایسے میں ان کے بندے اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ جوڑتے ہیں خالصتاً آپ کی جماعت کے ساتھ اس انسیڈنٹ کو. دیکھیں عمران, معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک 90 کی دہائی کا تعلق ہے, اس بات کو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ جب تسلیم کر چکی ہے, اور اس بارے میں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہ صرف سٹیٹمنٹس بلکہ جو یعنی سائن ہوا تھا ایگریمنٹ آف ڈیموکریسی, تو اس میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ 90 کی دہائی میں دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات جس طرح سے پولیٹیکلی چلائے گئے وہ درست نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز نے اس سے جو ہے وہ سبق سیکھا ہے, اور میری پارٹی اور میری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 90 کی دہائی میں جائے, حالانکہ ان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت بھی بہت کچھ جو ہے وہ کہا گیا, کیا گیا. تو اس لیے اس جو یہ آدمی ڈس اپیئر ہوئے ہیں, اس کا کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان میں وفاقی حکومت کا قطعی طور پہ میں دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کوئی ہاتھ نہیں ہے. جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, وفاقی حکومت اپنے طور پہ اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے, اور ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی وہ ہیں, اس میں تو کوئی ابھی کوئی اپنا جو ہے وہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کو کس نے اٹھایا ہے اور کہاں پہ وہ ہیں. وہ اپنا وفاقی حکومت جو ہے وہ رول بھی ادا کرے گی. لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ وفاقی حکومت یا پی ایم ایل این کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور یہ بالکل پھر ایک ایسی بات ہے کہ جس کا آپ کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور اس کے باوجود آپ اس بات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ ایک ایشو ہے, اور اس ایشو کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, اور ان ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. یہ ایشو ہے, یہ 3 لوگوں کا ایشو نہیں ہے, اس میں اور لوگ بھی ہیں. اور اگر آج ان لوگوں کے لواحقین یا ان کی فیملیز ہماری 4 افراد کی جو ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس انداز سے ہم کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت گاریاں وہ دے رہے ہوں گے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. شہریار آفریدی صاحب, یہ عزیر بلوچ تاریخ کے معاملے کو, یہ جو بندے الگ سے غائب ہوئے ہیں, ان کو آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں, ان کی ٹائمنگ میں کوئی مماثلت ہو سکتی ہے, اور عزیر بلوچ کی اسپیسیفک گرفتاری سے پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کے اوپر کوئی ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ کلاسک ایگزامپل ہے آف ڈسیپشن. خدا کے لیے قوم کو جس بے دردی سے لوٹنے کے بعد جس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اس کی شاید ہی کوئی ایگزامپل ملے. سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب جنرل راحیل شریف کی موجودگی میں سیلف ایگزائل میں رہتے ہیں, نہیں آتے, وہ چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں. ابھی ذرا کڑیاں دیکھیں آپ. پھر شرجیل میمن صاحب آتے ہیں, پھر جن کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے ایک دم وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے, وہ ہے کہ جس طرح جو چیزیں کھل کے سامنے آنے کے بعد ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. پہلے زرداری صاحب ان کو بچاتے ہیں,
خود NRO کا الیکشن قرار کے پھر جب جوائنٹ سیشن آتا ہے تو کہتے ہیں جمہوریت کے لیے ہم مسلم لیگ نون کو بچا رہے ہیں. پھر دوسری بات, جب اپنے بیٹے کو 4-5 دفعہ نہیں بلکہ کافی دفعہ لانچ کیا, آخری دفعہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نواز شریف ہٹاؤ تحریک ہے اور یہ فلانی جگہ سے شروع ہوگی. ایک دم زرداری صاحب آئے, نہ وہ تحریک چلی, اور کیا چیز کھل کے سامنے آئی کہ یہ جتنے ڈاکٹر عاصم سمیت اور یہ شرجیل میمن اور حامد کاظمی, ڈی جی حج اور ایان علی, یہ آہستہ آہستہ سارے کھل کے آنے لگے. خدا کے لیے قوم کو بیوقوف نہ بنائیں. یہ دونوں پارٹیاں, میں عزیر جان بلوچ کا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ان کا ایک آبجیکٹو ہے کہ سم ہاؤ اپنی حکمرانیوں کو سندھ اور وفاق اور پنجاب میں طول دیتے رہیں اور ملک کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہے, ادارے ان کے انڈر کنٹرول ہو, عام آدمی ذلیل ہو, چاہے وہ کاشتکار ہے, چاہے وہ جوان ہے, چاہے تھانے بکتے رہیں, ڈیپ پولیٹیسائز نہیں کر رہے پولیس کو, کرمنل جسٹس سسٹم کا نام نہیں ہے, جوڈیشل سسٹم میں آرمی کورٹس کے. اور پھر ایک اور چیز, کل بوشن کے حوالے سے عمران دیکھیں 3rd of Jan 2016 کو وہ اریسٹ ہوتا ہے, جب تک آرمی کورٹس اس کو سزا نہیں دیتی, ان میں یہ مورل کریج نہیں کہ اس کے خلاف FIR کٹوائیں. پھر سینٹ میں سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ جی جب آئے گا تو ہم بتائیں گے. میرے پیارے بھائی رانا صاحب کہتے ہیں, انہوں کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جب وقت آئے گا تو کل بوشن کے حوالے سے بات کریں گے. ان کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ وقت عنقریب ثابت کرے گا اور عوام ان کو رد کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, واپس آتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ نے جو پہلی بریک میں بات کی تھی عزیر جان بلوچ کے حوالے سے, وہ میں نے اس وقت ان کو جواب نہیں دیا کیونکہ ٹاپک اور تھا. اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ, میں نے یہ سوال رکھا تھا ابھی شہریار صاحب کے سامنے بھی کہ عزیر جان بلوچ کی گرفتاری کو بھی, اس ایپیسوڈ کو بھی جو دوسرے آپ کے لاپتہ افراد ہیں اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کا اسپیسیفک آنسر نہیں کیا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزیر جان بلوچ تو ایک نامی گرامی گینگسٹر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرا اپنا سگا بھائی یا میرا بیٹا بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں ہو تو اس کو اسی طرح پکڑا جائے اور اس کو جو پاکستان کا آئین ہے اس کے حساب سے سزا دی جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں عزیر جان کا رشتہ ان سے نہیں جوڑا جا سکتا, اور اگر جوڑا جا سکتا ہے تو عزیر جان کو تو کل آپ نے گرفتار کیا اور ڈکلیئر کر دیا, تو ان کو بھی اگر کسی نے گرفتار کیا اسی میں تو ڈکلیئر کر دیں. ان کے خلاف کوئی FIR بھی نہیں ہے, اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو گرفتار کر لیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب گرفتار کیا جائے تو آئین پاکستان پر عمل کرتے ہوئے انہیں ڈکلیئر کیا جائے. تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کا دشمن ہے, اور چاہے وہ کلبھوشن ہو چاہے عزیر جان ہو, نہ ہمیں اس کا نام لیتے میں مسئلہ ہے نہ اس کے خلاف. بڑا ایکسٹریم پہ جا کے آپ نے کلبھوشن کے ساتھ عزیر جان بلوچ کو جوڑا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیے ہم سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے. یہ آنکھ کا تارا ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, آپ کو یاد ہو. عمران ایک منٹ, جی شیلا صاحب. عمران ایک منٹ, دیکھیے کلبھوشن نے خود جو اعتراف کیے ہیں کراچی میں دہشت گردی کے, اس میں اس جو ٹائمنگ ہے اس کے عزیر بلوچ نے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی جس کی وجہ سے ایجنسیز نے اس کو وہ کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بات میں ہی میں کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کی آنکھ کا تارا کبھی نہیں تھا. اگر آپ وہی مقبوضہ میڈیا والا اور مقبوضہ پریس کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نہیں بول رہا, اس کے بارے میں نہیں بولتا. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کی اسیسمنٹ کیا رہی عزیر جان بلوچ اور پیپلز پارٹی کو لے کر؟ دیکھیں عزیر جان بلوچ جو ہے یہ لیاری میں اس کو آپ گینگسٹر یا جو بھی تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا, لیکن لیاری میں اس کا ہولڈ تھا, اور لیاری کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے عزیر جان کو استعمال کرتی رہی ہے یا اپنے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنے فولڈ میں جو ہے وہ رکھتی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا تو اپنا ٹی وی انٹرویو ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کام کیا الیکشن میں.
और एक्सप्रेस में ही है। खिलाफ भी किया होगा, लेकिन राणा साहब को पॉइंट कंप्लीट कर देते में भी किया, उसके दिए हुए 3 बंदों को टिकट पीपल्स पार्टी ने दिया। हाँ जी हाँ ठीक है, हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी काम किया होगा, लेकिन बात यह है कि उसको बहरहाल वो पॉलिटिकली उसने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी किया। लेकिन जहां तक उसके बाकी मामलात में पीपल्स पार्टी के किसी लीडर का कोई तल्लक वास्ता है तो पीपल्स पार्टी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन वो अपना जो जुल्फकार साहब हैं उनका नाम कोई नहीं लेता। हालांकि जुल्फकार साहब के बयानात जो हैं वो बड़े बड़े आउट एंड आउट है। उन्होंने कई दफा कहा कि मेरा भाई है, मेरा ये तल्लक है, मेरा वो तल्लक है। तो और मैंने ये लाइसेंस जो है वो भी इनको दिए हैं असला की, हाँ वो भी इनको दिए हैं बिल्कुल। और उज़ैर जान की अब पूरी इन्वेस्टिगेशन जो अब हो चुकी है, डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अगर पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ उसमें से कोई चीज़ सामने आई है तो वो अब फिर सामने लाई जानी चाहिए थी, वो चीज़ को अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इस तरह से अब जो है ये सिर्फ यानी अबहाम की बुनियाद पे या मफरूज़े की बुनियाद पे ये कहना कि जी उज़ैर जान जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए ये करता था, पीपल्स पार्टी के फलां लीडर के लिए ये करता था, अगर भी करता था तो अब ये जो इन्वेस्टिगेशन सामने आना चाहिए। और उसमें जो और अगर ये जासूस था तो पहले दिन से था। ये भी एक लोग जो है इस रद्द-ए-अमल का इजहार यूं कर रहे हैं कि फिर इसको बहुत जल्दी, बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था फोर्सेस को। शहरयार अफरीदी साहब, ये इसके इंकशाफात की बात कर रही थी शैला रज़ा साहिबा। इंकशाफात में मुबैना तौर पे उसने बताया कि खालिद शहनशाह को भी उसने मारा है, जिससे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तहकीकात होनी थी। देखें, अभी मेरी बहन ने शैला रज़ा ने ये कहा है कि मेरा भाई हो या जो भी हो गलत काम करे। सवाल ये है कि ये जमहूरियत के दावेदार 2 पार्टियां जो हैं, इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, यानी वो उज़ैर बलोच जैसे अब बहुत सारे MQM ये पार्टी ये मुसल्लह जत्थे जो रखते हैं, जो मासूम बेगुनाह लोगों को मारते हैं इनके मफादात के